दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में जो मासूम फिलिस्तीन बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, तो उन बच्चों के साथ अल्लाह तबारक व ताला क्या मामला करेगा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला बड़ा रहीम व करीम है और शहीद अपनी कब्रों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि फ़िलिस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आगे उनके साथ क्या मामला फरमाएगा। कुरान के सबसे आखिरी पारा में एक सूरत है कि जिसे सूरह बुरूज कहा जाता है, उसकी चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया है कि जिनके बारे में हदीस की सबसे बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ में मुकम्मल एक वाक़या आया है, जिसका जिक्र है कि हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबाए किराम को ये वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि आज से हजारों साल पहले एक बादशाह हुआ करता था जो कि एक बहुत जालिम था। वो लोगों को मजबूर करता कि सभी उसे अपना खुदा मानकर उसके सामने सजदा करे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये बादशाह फिरौन नहीं था, बल्कि ये कोई दूसरा बादशाह था। उस बादशाह के ज़माने में एक बहुत बड़ा जादूगर था। बादशाह उस जादूगर की बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ पता नहीं कब मेरी मौत का वक्त करीब आ जाए, इसीलिए आप मेरे पास कोई छोटे लड़के को भेज दिया करे ताकि मैं उसे अपनी जादू की कला सिखा सकूं, वरना मौत के साथ मेरा ये हुनर भी खत्म हो जाएगा। तो बादशाह को भी ये बात मुनासिब लगी और उसने अपने शहर के एक 10 साल के लड़के पर यह जिम्मेदारी लगाई कि वो रोजाना जादूगर के पास जाकर उससे उसका इल्म सीखे। बादशाह के हुक्म पर वो लड़का रोजाना जादूगर के पास जाने लगा और उसके पास कई घंटे बैठकर जादू के बारे में सीखता रहा। वो लड़का रोजाना जिस रास्ते से जादूगर के पास जाता, तो उसी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे रोजाना बैठे नजर आते। पहले तो कई दिनों तक वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन वो लड़का उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया और उनसे उनके बारे में मालूम किया। तो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने उस बच्चे को दीन की बहुत सी बातें सिखाई जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आई, और फिर वो रोजाना जादूगर के पास आते जाते थोड़ी देर के लिए इन अल्लाह वाले के पास बैठकर अल्लाह की वहदानियत और उसकी इबादत के बारे में सुनता रहता। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया कि इन अल्लाह वाले के पास बैठने की वजह से हमेशा उस लड़के को जादूगर के पास पहुंचने में देर लग जाती, जिसकी वजह से जादूगर इस लड़के को बहुत डांटता, और जब ये लड़का लौटते हुए उस अल्लाह वाले के पास बैठता तो घर पहुंचने में देर हो जाती कि जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत गुस्सा होते। आखिर जब इस मसले की शिकायत उस लड़के ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से की तो उन्होंने मशवरा दिया कि ऐ बेटा, तुम दीन समझने के वास्ते इतनी कुर्बानियां दे रहे हो, इसीलिए तुम एक काम करो कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई, तो उससे कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वाले पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। लेकिन याद रखना कि कभी भी किसी के सामने मेरा जिक्र ना करना, वरना ये मेरे लिए एक मुसीबत का सामान होगा। अल्लाह वाले की नसीहत पर उस लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन रास्ते से जाते हुए अचानक बीच सड़क में एक बहुत ही जहरीला सांप आकर बैठ गया कि जिसे देख सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। तो उस वक्त उस लड़के ने अपने दिल में सोचा कि आज मैं आजमाकर देखूंगा कि आखिर जादूगर सच्चा है या वो अल्लाह वाले बुजुर्ग। और फिर उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है और वो नेक बुजुर्ग झूठे हैं, तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। इतना कहकर उस लड़के ने पत्थर चला दिया, लेकिन उस पत्थर से सांप पर जरा भी असर ना पड़ा, बल्कि वो तो और ज्यादा फुंकारने लगा। तो इस लड़के ने दूसरी बार आजमाने के लिए एक दूसरा पत्थर उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है, तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। अब ये कहकर जैसे ही उस लड़के ने पत्थर चलाया तो सांप को लगते ही वो मर गया, कि जिसे देख इस लड़के को भी यकीन हो गया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है। जब इस लड़के ने जाकर ये बात उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताई तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए और कहा कि बेटा,
اب تم مجھ سے بہتر بن چکے ہو، اسی لیے آج سے تم بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اس 10 سال کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اتنی زیادہ طاقت عطا فرما دی تھی کہ وہ ہر طرح کے مریض کو اللہ سے دعا کر کے بالکل صحیح کر دیتا۔ اس کے پاس چاہے جیسا بھی مریض آتا، وہ اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر جیسے ہی پھونک مارتا تو وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا۔ یہاں تک کہ یہ خبر بادشاہ کے ایک خاص وزیر تک پہنچی۔ وہ وزیر کچھ بیماریوں کی وجہ سے آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اسی لیے یہ خبر ملتے ہی وزیر جلدی سے اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تمہارے لیے بہت قیمتی تحفے لے کر آیا ہوں، تم ان کو قبول کرو اور میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور آنکھیں میں ٹھیک نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، اسی لیے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ لڑکے کے کہنے پر وزیر نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو لڑکے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دعا کی تو وزیر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جب اگلے دن وہ وزیر بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر میرے نابینا وزیر کی آنکھیں کیسے واپس آ گئی۔ تو اس وزیر نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ آنکھیں مجھے میرے اللہ نے واپس کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو اپنا خدا مانتے ہو؟ تو وزیر نے کہا کہ ہاں، میں جس کو خدا مانتا ہوں وہ آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور اسی نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ آخر تم کو اس بارے میں کس نے خبر دی؟ تو وزیر نے جب انکار کیا تو بادشاہ کے حکم پر اس وزیر کو بہت زیادہ مارا گیا۔ آخر مجبور ہو کر وزیر نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وزیر کے بتانے پر اس لڑکے کو محل میں بلایا گیا اور پھر بادشاہ نے غصے میں اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اس نئے دین کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو پہلے تو اس لڑکے نے بھی انکار کیا، لیکن بادشاہ کی طرف سے بہت سختی پر اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اب بادشاہ نے ان اللہ والے بزرگ کو بھی محل میں بلایا اور اپنے وزیر کے ساتھ کھڑا کر کے کہا کہ تم دونوں اپنے دین کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مان لو، ورنہ دونوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ لیکن دونوں حضرات نے صاف انکار کیا۔ تو بادشاہ نے ایک لکڑی کاٹنے والا آرا منگا کر ان دونوں کو کاٹ کر شہید کر دیا۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ ایسی دردناک موت دیکھ کر یہ لڑکا خود ہی اس نئے دین کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ لڑکا برابر انکار کرتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے غصے میں اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ بادشاہ کے حکم پر وہ سپاہی جیسے ہی اس لڑکے کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے اور اسے نیچے پھینکنا چاہا تو اچانک اس لڑکے نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ، میری ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی تو اچانک پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سبھی وزیر پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ وہ لڑکا اکیلا ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آخر میرے وزیروں کا کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے دوسرے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو ایک ناؤ میں بٹھا کر سمندر کے بیچ پھینک آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ سپاہی سمندر کے بیچ اس لڑکے کو پھینکنے لگے تو اچانک ناؤ اتنا زیادہ ڈگمگائی کہ وہ سپاہی سمندر میں گرے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس لڑکے کی حفاظت فرمائی۔ وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے ہی اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ چاہے جو بھی کر لے مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ آپ ایک میدان میں ملک کے سارے لوگوں کو جمع کرے اور پھر ایک بڑی سی لکڑی میں مجھے باندھ کر لٹکا دے، پھر دور کھڑے ہو کر ایک تیر پر بسم اللہ ربی غلام پڑھ کر وہ تیر میری طرف چلا دے۔ ایسا کرنے سے آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ سارے کے سارے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر لڑکے کو لکڑی میں باندھ کر بسم اللہ ربی غلام پڑھ کر ایک تیر چلایا
تو وہ تیر سیدھے جا کر اس لڑکے کی گردن میں لگا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکے کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہ منظر دیکھ میدان میں کھڑے سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے تیر چلانے سے پہلے جس اللہ کا نام لیا وہی ہمارا اصلی خدا ہے، کہ جس کے نام پر اس چھوٹے لڑکے نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر اسی وقت میدان میں کھڑے ہزاروں لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، کہ جسے دیکھ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے میں ان سبھی کو جلا کر ختم کر دوں گا۔ اور پھر بادشاہ نے ایک بھڑکتی آگ جلوائی کہ جس میں ان سبھی ایمان لانے والے لوگوں کو زندہ ہی جلا کر شہید کر دیا۔ قرآن میں انہی لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کئی طرح سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اسے قیامت کے دن کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ قیامت میں گھبراہٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور سبھی انسانوں سے تو حساب لیا جائے گا، لیکن شہید بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے چاہے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہو، اللہ کی راہ میں شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی خوبصورتی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 سے زیادہ لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید بندے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے شہید بندے کو مرا ہوا مت کہا کرو، بلکہ وہ تو میرے پاس زندہ ہے اور میں اسے اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں۔ ان سبھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ہمارے سامنے تو وہ مردہ شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں۔ مردہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں عام موت مرتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم میں شہادت کے وقت ذرا بھی درد نہیں ہوتا، وہ صرف ہمیں خون میں تڑپتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کا کچھ الگ ہی مزہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سبھی سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی دنیا میں واپس تو نہیں جانا چاہتا، تو سبھی انکار کر دیں گے، لیکن شہید کہے گا کہ یا اللہ، مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے لیے پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے وہ مزہ ملے جو جنت میں بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بلیڈ وغیرہ سے تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں تو اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بلیڈ وغیرہ سے کہیں ہماری انگلی میں تھوڑا سا بھی کٹ لگ جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹ جاتی ہے۔ اب جس دن ہمارے پورے جسم سے روح کو ہٹایا جائے گا تو پھر کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بندہ ان سبھی تکلیفوں سے دور رہتا ہے۔ اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو گھر میں رہتے ہوئے بستر پر پڑے پڑے موت آنے پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ساری زندگی اللہ سے شہادت طلب کرتے رہے، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے کہ اے لوگو، اپنے گھروں میں عام موت مت مرنا، ورنہ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جیسے جسم کو کینچیوں سے کاٹنے میں ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو کر کے وفات ہوگی تو روایتوں کے مطابق صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ایک چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو من کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر سے مجھے زندہ کیا جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہو کر کے مرا۔ دوستو، اب ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے پھول جیسے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوں گے۔ جب ہم سب لوگ ان پیارے پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو جس مقدس ذات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس کتنا زیادہ لاڈو پیار سے رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب